अज़ान मोहतरम, हक़ीक़ इरफ़ान में हम अपनी पूरी टीम के साथ हाज़िर हैं और आप तमाम सामीन नाज़िर ख़िदमत में सलाम और खुश आमदीद कहते हैं। अज़म हम हक़ीक़ इरफ़ान में अस्माउल हुस्ना यानी मज़हरी सिफ़ात खुदावंदी में आज 98वां नाम यानी या अहद इसका ज़िक्र करते हैं और करेंगे और सीखेंगे कि हमें कलाम मुक़द्दस से क्या बातें समझ में आती हैं। जी अज़ान मोहतरम, अहद की जमा है अहाद। अहाद कहते हैं यानी एक, अगर उसको जमा करेंगे दो हो जाएगा, लेकिन ये एक ही है। ये हम आगे चल के थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो आज जो हमारी गुफ्तगू होगी वो या अहद हो। अब ये देखते रब ताला हमें यानी पूरे कुरान शरीफ में इसमें सिफाती लफ्ज़ वाहिद 25 मुकाम पर है और किताब मुक़द्दस 7 मुकाम। फिरोज़ुल लुग़ात सफ़ा 1400 के मुताबिक वाहिद के लोग माने हैं अरबी और फ़ारसी और उर्दू ज़बान में बतौर सिफ़त मुस्तअमिल इस्तेमाल हुआ है। यानी मुस्तअमिल जब इस्तेमाल किया जाता है और उसके माने एक, मुफ़रिद, फ़र्द, यगाना, यकता, अकेला, निरा, तन्हा, सिर्फ, महज, फ़कत या खुदा ताला का सिफ़ाती नाम या अहद हो। तो सरनामे कलाम में हमने जिस सूरह का इंतखाब किया वो कुरान शरीफ और ये बच्चे बच्चे के ज़बान पर है कि आपकी खिदमत में सबसे पहले ये अर्ज़ करते चलें कि छपाई के लिहाज से 112वां सूरा है और तरतीब नुज़ूल के एतबार से 22वां, और ये मक्की सूरा है। और इस बात पर सब मुत्तफ़क़ अलैह हैं कि मक्के ही में नाज़िल हुई और चारों आयत मुशरिकीन मक्का के लिए इस्तेमाल किया गया था। यानी कि अगर आप आगाज़ में देखेंगे उस वक़्त की बात है, तो ये चारों आयत जो है ये मुशरिकीन मक्का जो थे उनके मुकाबले में नाज़िल किया गया, यानी उनके के लिए उतरा था ये। यहाँ एक बात और अर्ज़ करते चलें कि तसव्वुफ़ में अहले तसव्वुफ़ और तमाम सलासिल के बुज़ुर्ग माँ सिवाय नक्शबंदी और क़ादरी सिलसिले के यानी इन्हें छोड़कर यही तालीम देते हैं ताकि मनाजिल तय करने में आसानी हो। यह हम मनाजिल की बातें शुरू में कर चुके थे कि मनाजिल क्या है और इसमें कितने मकामात आते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब नक्शबंदी और क़ादरी बुज़ुर्ग अपने मुरीदीन को ख़ास ओहदा देते हैं तो उस वक्त ये ख़ास किस्म के तालीम उनको देते हैं, और इन दो के अलावा तमाम सलासिल के लोग अपने मुरीदीन को यानी वो बुज़ुर्ग जो होते हैं वो इब्तिदाई में सारी तालीम दे के चले जाते हैं। और नक्शबंदी क़ादरी में यहाँ के शरीयत का बहुत ज़्यादा दखल है। ये कहते हैं शरीयत की पाबंदी लाज़मी है। वो कहते हैं कि नहीं, शरीयत की पाबंदी बाद में की जाएगी, पहले उसे ईमान दे दो। ईमान की बातें आ जाएंगी तो शरीयत की बातें खुद ब खुद रूह उसको संभाल लेगा या रूह के ज़रिए वो संभल जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि ख़ास ओहदा देते वक़्त जब वो तालीम देते हैं, क्योंकि पहले उनको ज़ाहिर रख रखाव पर बहुत जोर दी जाती है। अमामा ऐसे बांधो, कपड़े ऐसे पहनो, ये करो, फला करो, नाखून ऐसे काटो, गुस्ल ऐसे वगैरह सारी चीज़ के लिए तंबीह की जाती है। तो लफ्ज़ अहदियत ये भी अरबी उर्दू में भी बतौर मुअन्नस इस्तेमाल होता है, जिसके माने एक होना, यकताई, और इसी लफ्ज़ के मुसलसल तकरार यानी ज़िक्र करते वक़्त मुरीद या वो खलीफा अपने मुर्शिद को या शेख का तसव्वुर करता है। तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि एक वक़्त आता है जब ये अपने पीर व मुर्शिद के मुशाबे हो जाता है, यानी फ़ना फ़ी शेख की मंज़िल पर दाखिल हो जाता है। फिर उसके बाद फ़ना फ़ी रसूल, फिर फ़ना फ़िल्लाह और बका बिल्लाह की मंज़िल तय करता जाता है। गोया कि ये बंदा अब अहदियत की मंज़िल पर पहुँच चुका है और ये अहद है, यानी अहद हो जाता है। हम बहुत गौर करते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि एक गुनहगार बंदा कितना ही इरफान की मनाजिल तय कर ले, बंदा बंदा ही रहता है, खुदा नहीं बन सकता, रब नहीं बनता। रब तो बन सकता है, चूँकि रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, माँ बाप जो हैं वो छोटे रब हैं, लेकिन बंदा खुदा नहीं बन सकता, हो ही नहीं सकता किसी सूरत में। सरनामे कलाम में जो हमने कुरान शरीफ के ये सूरा इखलास जो 4 आयत पर मुश्तमिल है, 112वां सूरा है कि कुल वल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, कहो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज़ है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बाप है न किसी का बेटा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका न कोई शरीक कार है। तफसीर माजिदी में मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह सफ़ा 1189 में इस तर्जुमे में यूँ लिखते हैं कि आप कह दीजिए, यानी पैगम्बर इस्लाम को मुखातिब करके कहा कि आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज़ है, न उसको कोई औलाद है, न वो किसी का औलाद है, न कोई उसके बराबर का है।
یہ بات یہاں بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اب کوئی بھی بندہ تو رہ سکتا ہے، عروج پہ پہنچ سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل بات ہے۔ اور ابن کثیر کے روایت کے مطابق احد جب صیغہ اثبات میں یعنی صفت متعلق کے طور پر آتا ہے تو اس کا اطلاق بجز رب تعالیٰ کے اور کسی پر نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ احد کا جو لفظ ہے یہ سوائے رب العالمین کے اور کسی پر ہی جچ نہیں سکتا۔ اور یہ سورہ کا سبب نزول آپ لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے خلاف تھی، یعنی کسی اہل کتاب کے خلاف نہیں۔ پھر غور کریں، کسی بھی اہل کتاب کے خلاف نہیں تھی، چونکہ اس وقت تو سوائے مشرکین کے اور کسی سے یہ بات مخاطبہ نہیں کی جا رہی ہے۔ سارے اہل کتاب جو تھے وہ اس کو وحدہ لا شریک مانتے تھے اور مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ بلکہ قرآن کو حکم ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل کتاب سے پوچھو۔ تو پھر بھلا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو تو اہل کتاب اہل ذکر سے پوچھو، پھر وہ اہل کتاب یا اہل ذکر ہے وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں مشرکین مکہ سے متعلق یہاں ہم آپ کی خدمت ایک بات عرض کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفائے راشدین کے بعد والوں نے اپنی طرف سے اہل کتاب کے خلاف ڈھال بنا کر استعمال کرتے رہے ہیں کہ جی یہ ان کے لیے استعمال ہوا ہے، اور آج بھی وہی نوبت ہے۔ تو کیا آج کے لوگ نعوذ باللہ اس وقت یعنی اس رب العالمین وہ اللہ جسے کہتے ہیں خدا تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ گئے؟ ان پر تو وہی آئی تھی، انہوں نے تو کسی کے خلاف یعنی کسی اہل کتاب کے خلاف جنگ نہیں کیا۔ تو گویا شاید یعنی کہ آج ان کے نظر کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق، آج کے علماء و مفتیان کے مطابق یہ ہے کہ جی وہ اللہ تعالیٰ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قانون بھول گئے ہوں گے، ان کو یاد ہے سارا، یہی کہنا چاہتے ہیں، یعنی کہ خود اپنے قدم کو میرے رسول سے آگے نہ بڑھا، یہ کئی قدم آگے نکل گئے۔ تو عزیزان محترم، جس کو چاہیں، جہاں چاہیں، جو چاہیں، خود ہی قاضی بن جائیں، خود ہی قاضی القضا بن کر کے فیصلہ صادر فرما دیں، فتویٰ صادر فرما دیں اور عملی جامہ پہناتے ہیں، یعنی قانون منہ دیکھتے رہ جاتی ہے۔ خدا سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، محفوظ رکھے۔ احد کی جمع احاد، یہ ہم پھر کھولتے اس بات کو کہ اب آئیے دیکھتے ہیں عبرانی زبان میں جو سب سے قدیم زبان ہے اور پہلی کتاب سماوی توریت مقدس جس میں آئین و قانون خداوندی جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تسلیم کی معرفت عطا ہوئی، اور اب توریت مقدس کا وہ آخری سورہ جسے استثناء کہتے ہیں، اس کی 6 رکوع کی 4 سے 6 آیت کی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ 4 آیت میں ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، یعنی تھوڑا تھوڑا، آدھی آدھی، ذرا ذرا نہیں، بلکہ پورے کا پورا، کہ سارے دل سے، ساری جان سے، ساری طاقت سے اپنے خداوند خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں، یعنی جس وقت دی جا رہی تھی، جو باتیں کی جا رہی تھی، جو حکم دیا جا رہا تھا کہ تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کرتے رہنا، اور تو نشان کے طور پر اس کو ہاتھ پر باندھنا، یعنی تعویذ نہیں بنانا، نشان کے طور پر، تاکہ یہ تجھے یاد رہے کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اور پھر اب کیا مطلب؟ یعنی کہ ایسا ہو کہ اگر تم چاہو تو وہاں بھی لکھ رکھو، ایسا نہیں کہ ہاں تم اس پہ اتنا زیادہ نشان بنا دو جو دوسرے کچھ اور سمجھنے لگے۔ اب تو بہت زیادہ نشان بن جاتا ہے، اتنا زیادہ سجدہ کرتے ہیں، چند دنوں میں پورا نشان بنا دیتے ہیں کہ بہت بڑے نمازی ہو گئے، متقی ہو گئے، پرہیزگار ہوئے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اور تو ان کے اپنے گھر کے چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا، یہ اس زمانے میں کہا گیا تھا۔ آج بھی جو لوگ کچھ نہ کچھ الفاظ عربی کے لکھتے ہیں کہیں دروازے پر، کہیں اپنی بلڈنگوں کے پر، تو یہ اس زمانے کے ہے، اس زمانے میں اسرائیلیوں کہا گیا تھا وہ لکھ۔ عزیزان محترم، اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلی 3 آیت کا مطالعہ لازمی ہے، جس کا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ اس کے لوگ معدہ ملک میں پہنچے تو ان کے اخلاقی حالات اچھی ہو۔ خداوند یہ چاہتے ہیں یا چاہتے تھے کہ اس ملک میں لطف اندوز ہونے کے لیے ایک
یعنی فرما بردار قوم ہو، اس لیے اس نے کنعان میں زندگی بسر کرنے کے لیے انہیں مناسب ہدایت دی۔ یہ 1 سے 2 آیت، اب 3 سے 4 آیت میں ہے کہ بنی اسرائیل کو حق کی گواہی دینا تھی کہ خدا ہی واحد حقیقی خدا ہے۔ لازم تھا کہ وہ خدا سے سب سے زیادہ محبت رکھیں اور اس کے کلام پر عمل کریں۔ ضروری تھا کہ وہ بڑی نشانی کے سے اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور زندگی کے ہر شعبہ میں وہ خدا احد یعنی ایک خدا کے ماننے والے ذہن میں بن جائیں، اور آگے بھی دوسروں کو یہ ایک ہی خدا کے ماننے والے کا پیغام پہنچاتے رہیں، دیتے رہیں کہ خدا ایک ہی ہے، ہم سب کا ایک ہی خدا ہے۔ تاریخ کی روح سے سوال یہ تھا کہ تاریخ کی روح سے خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ جو مشرکین مکہ تھے، وہ جو اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، وہ کتنے بت تھے؟ تو جس تاریخ کی روح سے خانہ کعبہ جسے خانہ کعبہ کہا جاتا، اس وقت 360 مختلف قبائل کے بت موجود تھے۔ ہمیں صرف چند بتوں کے نام ملے ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں کہ ہاں عہد میں اور بتوں میں کیا فرق ہوگا۔ پہلا بت ہے ابجال، اس کے بعد دوسرا ہے ایجلیبول، تیسرا اللہ، چوتھا القوم، پانچواں لات، چھٹا اشروت، ساتواں اتارگستن، آٹھواں ہے اشتر سمین، نواں ہے بال شامن، 10واں ہے بیل، 11واں ہے عرب اور مصری یعنی بیسو اسے کہتے ہیں، عربی اور مصری بھی بیسو کہتے ہیں، 12واں ہے ذوالحلاس، 13واں ہے ذوشری، 14واں ہے سامی، اس کو ال بھی کہتے ہیں بعض لوگ، 5واں ہیبل، 15واں ہے ہیبل اور 16واں ہے اشتار، 17واں ہے مالا، 18واں ہے قبل، 19واں ہے منات، 20واں ہے مناف، 21واں ہے نابو، 22واں ہے نصر اور 23واں ہے نرکال، 24واں ہے نوحا، 25واں ہے اوروتالت، 26واں ہے رودا، 27واں ہے شمس، 28واں ہے سین اور 29واں ہے سوا، 30واں ہے تھیڈان روس اور 31واں عزا، 32واں ہے بدھ، 33واں ہے یعوق، 34واں یغوس اور 35واں ہے یارعیبل۔ یہ 35 بت کے نام ملے ہیں مجھے، ممکن ہے آگے تلاش کرنے سے اور بھی مل سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم یہی پیش کریں۔ ان تمام بتوں کی پوجا پرستش کے مخالفت سب انبیاء مرسلین نے کی۔ کسی نبی نے بھی نہیں کہا کہ ہاں میری پوجا کرو یا کسی چیز کی پوجا کرو، کسی چیز کو خدا کو سمجھ کے مانو۔ عزیزان محترم، ہم یہاں آپ کی خدمت ایک اور بات یاد دلاتے چلیں۔ جب سمت کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے تو کہا تھا کہ مشرک کسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے بانی جماعت اسلامی حضرت ابوالعلا مودودی صاحب مرحوم کی روح سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ آپ نے تفہیم القرآن کے صفحہ 798 میں ایک بات لکھی، اور وہ ہے حضرت اکرمہ سے روایت۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم عزیر کو پوچھتے تھے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم مسیح کو پوچھتے تھے جو خدا کے بیٹے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہودوں کی نگاہ میں عزیر جو تھے وہ خدا کے بیٹے تھے، اور نصرانیوں کی نگاہ میں مسیح جو تھے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ دو بات، اور ان کی پوجا کرتے تھے دونوں، یہودی بھی اور مسیح بھی۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ اکرمہ، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن حضور ان تمام کتابوں کا حوالہ کہیں نہیں دیا کہ آپ نے اسے کس کتاب سے لیا، اکرمہ نے کہاں سے سیکھا، اکرمہ کو کس نے کہا؟ جس میں یہودیوں کی لکھی ہوئی کتاب کہ یہودی عزیر کی اور نصرانی کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ نصرانی مسیح کی پوجا کرتے تھے؟ اب اگر کسی بھائی کے پاس وہ کتاب موجود ہو تو للہ آپ ضرور بتائیے کہ حضرت اکرمہ سے روایت جو کی گئی ہے انہوں نے کہاں سے لی، ضرور پیش کیجیے گا تاکہ ہم آپ کو شکریہ ادا کریں ایڈوانس میں۔ اگر آپ کو گرا نہ گزرے تو ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہیں کہ وہ بات آپ کچھ اور لے جائیں، نہیں، مذہبی رنگ نہ دیجیے گا۔ میں حقائق کی بات کروں، تاریخی اعتبار کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان فانی سے رحلت کر گئے تو اصحاب اکرام کی جمع غفیر بنی ثقیفہ چلی جاتی ہے، اور اس بات کو آپ جماعت اسلامی کے جو بانی ہیں ابوالعلا مودودی صاحب، ان کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اگر آپ کو مطالعہ ہے تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کو کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ تو ایک میٹنگ کے لیے تشریف لے گئے، 3 دن تک وہاں بحث جاری تھی کہ اب خلافت کی کرسی پہ کون تخت نشین ہوگا، کون بیٹھے گا خلافت کی کرسی پر۔ تیسرے دن تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ اصحاب مہاجرین جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم مہاجر میں سے کوئی
خلافت کے تخت پر بیٹھے، اس کرسی پر بیٹھے۔ انصار چاہتے تھے کہ ہم میں سے بیٹھے، اس لیے کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو تیسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک صحابی کا ہاتھ تھاما، جی، جن کا قبل اسلام نام تھا عبد الکعبہ، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا عبداللہ۔ تو لیکن نہ ہی وہ عبداللہ سے مشہور ہوئے، نہ ہی عبد الکعبہ سے۔ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ شہرت کیا تھی؟ آپ کے بڑے فرزند جو اکبر تھے، جن کا نام تھا بکر، اور اسی کنیت سے آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کا ہاتھ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ میں انہیں خلیفہ بناتا ہوں، میں انہیں خلیفہ مانتا ہوں۔ پھر اسی طرح تمام صحابہ جو تھے وہ خلیفہ آپ کو ابو بکر کو بنائے۔ تو پہلا خلیفہ آج بھی مسلمانوں میں مشہور ہے کہ وہ پہلے خلیفہ ہیں، اور خلافت کرسی پر بیٹھے تھے۔ ہماری گفتگو کیا تھی کہ جب وہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں سن لو، جو محمد کی پوجا کرتا تھا اب وہ محمد کا انتقال ہو گیا، اور ہمارا خدا ایک ہے، کیونکہ خدا صرف ایک ہی ہے اور عبادت بھی صرف اسی کی ہوگی۔ آپ خود تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزان و سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا کہ میری پوجا کرو؟ پھر یہ بات کہاں سے آئی؟ کسی نے تو لکھی ہوگی۔ دراصل عزیزان محترم، یہ ایک ایسی باتیں ہیں جو آپس میں چپکرش پیدا کرتی ہیں، گریز کی جائے ایسی باتوں سے۔ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ کل کو کوئی بات یہ نہ کہے کہ ہاں جی فلاں شخص نے کہا، بھئی کتاب کا ہم حوالہ بھی دیتے ہیں، آپ فلاں کتاب میں جا کر دیکھ لیں۔ دراصل بت پرستی تو ابلیس ہی کی پیداوار ہے، اور آج ہی پوری دنیا میں ابلیس اور اس کے لشکر کی وجہ سے کسی نہ کسی صورت میں بت پرستی موجود ہے، بت بھی موجود ہے، اور ان بتوں کی بڑی تعداد میں پوجا پاٹ ہو رہی ہے، بڑے شور شور سے ہو رہی ہے۔ گویا کہ بتوں کا راج ہے، کہیں پتھر کے بت ہیں، کہیں درختوں کی پوجا ہے، کہیں لوہا ہے، کہیں پیتل ہے، کہیں کانسی ہے، کہیں تانبا ہے، کہیں چاندی ہے، کہیں سونا ہے، کہیں مٹی کے ہے، کہیں حلوے کے بت بنا لیے، راہ چلتے ہوئے بھوک لگی تو کھا بھی لیا اسے۔ عزیزو، ہاتھوں سے تراشی ہوئی اور بنائی ہوئی مورتیوں کی تو کہیں، بلکہ جانور کی بھی پوجا کی جا رہی ہے، ساری جاری و ساری ہے۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہی ہے کہ جنہیں دعویٰ ہے بت شکنی کا، در پردہ بت پرست ہیں۔ یہ میں بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، جا کے تلاش کیجئے، میڈیا میں بہت ساری چیزیں بھری پڑی ہیں۔ ایک حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، یہاں پہ اسلامی حکومت ہے، لباس آپ کو پتہ چل رہا ہے، آپ خود تحقیق کر کے پتہ کر لیجئے۔ رام مندر کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ سونے کی مورتی بنا کر انہیں پیش کی گئی ہے۔ کوئی بھی توہین خدا کے خلاف انگشت نمائی نہیں کرتا، کسی نے ان کے خلاف لب کشائی نہیں کی کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ڈالر، ان کے ریال بند ہو جائیں گے۔ تو خدا سے نہیں ڈرتے، بلکہ ڈرتے ہیں کہ کہیں میرے ریال نہ بند ہو جائے۔ بلکہ جو توحید پرست اہل کتاب ہیں، جو وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، جو خدا احد پر یعنی ایک پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، انہیں نے کسی نہ کسی بہانے قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ اہل کتاب ہیں، مشرک نہیں ہیں، اور انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، تو آج اس یا احد میں عرض کر دیں کہ مشرک اسے کہتے ہیں جو ایک سے زائد یعنی ہاتھوں سے تراشے ہوئے کئی جھوٹے خداؤں کی پوجا کرے۔ اور اہل کتاب نے کبھی بھی ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو خدا نہیں مانا، نہ اس کی پوجا کی ہے، اور جس نے بھی کی ہے خدا اس کے خلاف رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں توریت مقدس، اس کا دوسرا سورہ خروج، اس کی 20ویں رکوع کی 3 تا 5 آیت۔ اور یہ وہ ہے جو 10 احکامات میں سے دیے گئے، وہاں پہ یہ احکامات ہیں۔ تیسری آیت میں ہے کہ میرے حضور تو غیر معبود کو نہ ماننا۔ دیکھیں بہت گھن گرج ہے۔ عزیزان محترم، کسی بھی اہل کتاب کے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور اس کی پرستش کرے، پوجا کرے، بلکہ بڑے ہی غصے میں خدا ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ تمام فرشتے جو بھی ہیں، جس کی جو ڈیوٹی لکھی ہے، سب اس کو رب العالمین مانتے ہیں۔ تمام انبیاء نے یہی درس دیا۔ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے، اور تو ایک ہی خدا ہے۔
حضرت زکریا علیہ السلام اپنے صحیفہ میں لکھتے ہیں، اس کی 14ویں رکو کی 9ویں آیت میں ہے، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا، اور اس روز ایک ہی خدا ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا. یعنی احد ہے، واحد ہے، وہی ہے، اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285، آل عمران کی آیت نمبر 73 اور سورہ بلد کے آیت نمبر 5 اسی طرح ہم دیکھتے توبہ میں ہے، اور 40ویں آیت میں، اور 33واں سورہ ابراہیم مریم ہے، سورہ احزاب اس میں. اسی طرح ہم دیکھتے چلے جائیں گے تو حضرت سیموئیل علیہ السلام کے صحیفہ میں، اور یسائی رسول صحیفہ میں، دانیل علیہ السلام کے صحیفہ میں، متی رسول کے معرفت، مرقس اور لوکا اور یوحنا سب نے کہا کہ جس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی ذات صفات کے اعتبار سے اس کا ہمسر ہے. عزیزان محترم، محبت میں کون سی ایک ذات ہے جو شریک برداشت نہیں کر سکتی؟ کوئی بھی محبت میں شراکت برداشت نہیں کرتا. انسان ہو، حیوان ہو، کوئی بھی ہو، تو چاہے کہ یہ تو سب مخلوق ہیں. جب مخلوق ایک دوسرے کی شراکت محبت میں برداشت نہیں کرتے تو رب العالمین جو محبت ہے، بلکہ محبت کا سرچشمہ ہے، وہ کیوں کر شراکت برداشت کرے گا؟ اسی لیے وہ واحد ہے، ایسی ذات جو انسان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قدرت ہے، لیکن شرک کو قطعی معاف کرنے کی گنجائش اس کے پاس نہیں ہے. عزیزو، وہ رب العالمین جو یکتا ہے، اکیلا ہے، ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، ایسی ذات جو انسان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان شرک نہ کرے، بلکہ وہ قطعی طور پر، یعنی اس کے سوا کوئی معاف کرنے کی گنجائش ہے جس کے پاس نہیں ہے. اور وہی ہے جو ہر امور میں یکتا ہے، ہر کام اس کے نرالے ہیں. اور وہ موسیٰ کلیم اللہ نے جب کہا تھا، جب بھیجا خدا نے کہ جاؤ فرعون کے پاس جا کر کہو، تو اس نے کہا کہ میں کیا کہوں گا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا کہو میں جو ہوں سو ہوں، جو ہر اعتبار سے ایک ہی ہے. عزیزم، اقانیم کی بات جب آتی ہے تو وہ ایک نہیں، توحید بظاہر ایک ہے لیکن توحید میں بھی کثرت ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی؟ پانی کی مثال آپ کے سامنے ہے. پانی بظاہر ایک شے، لیکن وہ جب منجمد ہو جاتا ہے، کر دیتا پروردگار، وہ برف بن جاتا ہے، اور اسی کو جب بھاپ بنا کر اڑا دیتا ہے. اب آپ پانی کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ برف پانی نہیں، بھاپ پانی نہیں، اور جب مائع کی شکل میں وہ بھی پانی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے انسان اپنی عقل کے تمام شے دوڑا دے، لیکن اس کو پا نہیں سکتا جب تک کہ روح کے ذریعے اس کو نہ پہچان پائے گا. روح ہے جو اس کی شناخت ادا کرتی ہے. روح ہی ہے، چونکہ خدا روح ہے، اور روح پاک و پاکیزہ ہے. روح کبھی آلائش کو پسند نہیں کرتے. خدا بھی کبھی گندگی کو پسند نہیں کرتا، شرک کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے خدا نے ازل میں کہا تھا، جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اس لوسیفر، اس ملعون نے، جس کے ابلیس یا شیطان کہتے ہیں، جب اسے نکال باہر کیا تھا تو وہ باغ عدن میں داخل ہو کر، اس جنت میں داخل ہو کر حضرت حوا کو بہکایا اور نکلنے پر مجبور کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے نیچے تو پھینک دیا گیا تھا، لیکن خدا نے اوپر کی حاکمیت اپنے پاس، اور جو زمین بنایا تو زمین کی حاکمیت حضرت آدم اسلام کو دے دی، انسان کو. اب وہ انسان کو بہکانے میں ابلیس کا ہاتھ، لیکن خدا نے کہا تھا کہ میں انسان کو بچانے کے لیے، ایک آدم سے غلطی ہو گئی، میں دوسرا آدم بھیجوں گا. اور وہی آدم جو روح القدس کے ذریعہ جناب مریم مقدسہ کے شکم مبارک میں سے پیدا ہوئے، حضرت مسیح عہد تھے. وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی نا، لم یلد ولم یولد، نہ سو کوئی باپ ہے نہ سو کوئی بیٹا. بظاہر خدا کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی باطنی طور پر تو ہے وہی رب ہے، عہد ہے، لیکن ایک عہد یہی ہے. اگر سمجھ سکتے ہیں تو بہت کچھ ہے، لیکن عقل سے نہیں، روح کے معموری میں ہوں گے تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی. تثلیث عقل والوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ روح کی باتیں ہیں جو روح دار سمجھ سکتا ہے. عزیزان محترم،
اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. ہمیں امید ہے کہ یہ عہد آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور برکات ملی ہوں گی، اس سے فضل ملا ہوگا. تمام اہل معرفت کے لیے گزارش ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے ضرور لکھیے گا، اور آخر میں اسکرین پر جو پتہ دیے جاتے ہیں آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا. آپ کے سوال قیمتی آرا کا انتظار رہے گا. اس وقت اجازت. خدا حافظ ناصر.